अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, कैसे हैं आप। आज हम अपने उर्दू के सबक का आगाज़ करेंगे। जब भी बेटा आपने उर्दू का सबक पढ़ना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी किताब जो है वो आपके हाथ में हो और पेंसिल या एक पेन आपके साथ हो, ताकि मैं आपको जो मायने बताऊं या कोई भी चीज़ ऐसी जो आप समझते हैं कि अहम है आपने लिखनी है तो वो साथ साथ आप लिखते जाएं, ताकि आपको बाद में अपने सबक की तैयारी करने में आसानी हो। बेटा आज हम यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 4 में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह करेंगे। मैं आपको अशार पढ़कर बताऊंगी, उनके मानी बताऊंगी और तशरीह आपने किस अंदाज में करनी है आपको ये बताऊंगी। तो चलें चलते हैं आज हम अपने सबक की तरफ। नात क्या होती है? आपको पता है कि शायरी के मुख्तलिफ जो है वो असनाफ होती हैं, ठीक है। तो नज़म में से जो है वो एक नात होती है, जैसे हमद होती है। हमद में क्या है कि अल्लाह ताला की हमदो सना बयान की जाती है, तारीफ बयान की जाती है। और नात एक ऐसी नज़म होती है जिसमें हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ो, तौसीफ़, उनकी सत्ताइश, उनकी मद्दाह जो है वो बयान करते हैं, ठीक है। तो आज की जो आपकी सबक में जो नात शामिल है बेटा, आपकी दरसी कुतुब में 9th क्लास, उसके शायर जो है वो अमीर मिनाई हैं। अगर हम अमीर मिनाई की बात करें तो वो कैसे शायर थे, उनका जो है असलूब लिखने का कैसा था। उनका जो दौरे हयात था बेटा वो 1832 से लेकर 1900 तक का है। और अमीर मिनाई जो है वो एक कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ में जो है वो शायरी की, लेकिन उसमें गज़ल और नात में उनको ज़्यादा जो है वो मकबूलियत हासिल है। तो उनकी जो है मुख्तलिफ अहम तसानीफ हैं, जिसमें से उनका जो नातिया दीवान है मोहम्मद खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे ये आपकी जो नात है अख्ज़ की गई है, जो आपकी किताब में शामिल की गई है, ठीक है। तो चलें हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपके सबक की जो पहला शेर है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सबा बेशक आती मदीने से तू है, सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। ये शेर नंबर 1 है नात का। तो इस पर हम बात करते हैं सबा। सबा क्या होती है? सुबह की जो बेटा ठंडी हवा होती है उसे कहते हैं सबा, ठीक है। मदीना आपको पता है कि जहां हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, आप वहां मदफन है। कि तुझसे मदीने के फूलों की बू है। बू का मतलब होता है खुशबू, ठीक है। तो पहले शेर की बेटा हम बात करते हैं। इसमें क्या है कि शायर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। आपको पता है कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी निस्बत से उससे मुंसलिक हर चीज जो है इंसान को प्यारी होती है। तो अमीर मिनाई कह रहे हैं कि सुबह की हवा का जिक्र कर रहे हैं कि सुबह की हवा मुझे इसलिए इतनी अच्छी लग रही है, उसमें से खुशबू आ रही है, वो इतनी मुअत्तर है, मेरे दिल को सुकून और राहत बख्श रही है, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये हवा जो है ये मदीने से होकर आई है, मदीने के फूलों से होकर आई है, मेरे सरकार के जो है वो कदमों से होकर आई है। यानी एक मुसलमान होने की हैसियत से आपको पता है कि दुनिया में जो है हम सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला के बाद वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। और ये हमारे आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला के महबूब हैं, और अल्लाह ताला के महबूब हैं और तमाम मुसलमानों के महबूब हैं। और जिससे मोहब्बत होती है, जिससे लगन होती है, तो ऐसा लगता है कि हर तरफ हर चीज में हमें अपने महबूब का उसकी उनसियत और उसकी खासियत नजर आती है। तो इसमें शायर जो है वो सुबह की हवा की मिसाल दे रहे हैं कि सुबह की हवा जो है वो मुझे इसलिए इतनी अच्छी लग रही है कि मेरा ये ख्याल है कि ये मदीने से गुजर कर आई है और मेरे महबूब से होकर आई है, तो इसलिए जो है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जब भी बेटा आपने तशरीह करनी है, तशरीह का मतलब होता है खोल खोल कर बयान करना, वाज़िया करना। जब आपको अभी तो फिलहाल मैंने आपको अल्फाज के मायने और इसका एक मफहूम बताया है, जब आप तशरीह लिखेंगे तो आपने उसमें कुछ शेरी और नसरी हवाले भी देने हैं। नसरी हवालों में बेटा जैसे कुरान पाक की आयात का तर्जुमा आ जाता है, अहदीस का तर्जुमा आ जाता है, ज़रबुल इमसाल, मुहावरे वगैरह कुछ अगर जो आपके शेर से जिनका ताल्लुक हो, रब्त हो, वो आपने लिखने हैं। और शेरी हवाले होते हैं कि उन्हीं जो अशार आपकी किताब में मौजूद है उनसे उनका रब्त हो, तो आपने तशरीह करते हुए बेटा वो जरूर लिखने हैं।
آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو پیپر آتا ہے اردو کا، اس کا سوال نمبر 2 جو ہے وہ حصہ نظم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تشریح اشعار کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے کیا ہے وہ 10 نمبر کا آپ کا سوال ہے، 5 اشعار کی آپ تشریح کرنی ہوتی ہے اور 3 اشعار جو ہیں وہ آپ کے نظم سے آتے ہیں، تو 2 نمبر کا جو آپ کا ہے وہ ایک شعر ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کو شعر دیا گیا ہے اس میں آپ نے نظم کا چونکہ عنوان ہوتا ہے، جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں نعت، ٹھیک ہے، تو نظم کا عنوان ہوتا ہے، پہلے آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے اور پھر تشریح کی ہیڈنگ دے کر آپ نے تشریح کرنی شروع کرنی ہے۔ آپ نے بتانا ہے اس کو کہاں سے اخذ کیا گیا، شاعر نے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے، آپ نے شعر کا مفہوم جب کھول کر بیان کیا، ٹھیک ہے، بتایا، تو اس سے جو رابطہ رکھنے والی نثری اور شعری حوالے ہیں جب آپ نے وہ درج کرنے ہیں بیٹا، تو ساتھ آپ نے کچھ رموز اوقاف کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جیسے آپ کو بورڈ پر نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے شعر لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ پہلے شعر میں ذکر ہو رہا ہے ہوا کا، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ ہوا کا، کہ مدینے سے آنے والی ہوا اس لیے دل کو سکون اور فرحت بخشتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جنت کی ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا رابطہ اس شعر سے ہو رہا ہے۔ جب آپ نے یہ شعر اپنی تشریح میں لکھنا ہے تو آپ نے علامت شعر، آپ نے علامت شعر ذات ضرور جو ہے وہ لگانا ہے، آپ کو بورڈ پر جو ہے بڑے واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا، اور جب آپ تشریح کرتے ہیں اور کوئی ربط رکھنے والا شعر آپ نے لکھنا ہے، اگر آپ کو بیٹا 100% یقین ہے کہ مکمل شعر آپ کو درست آتا ہے تو آپ اس کو لکھنے کی کوشش کریں، اگر 99.9 بھی اگر آپ کو ہے کہ ذرا سا بھی ڈاؤٹس میں ہے کہ شاید کوئی لفظ آگے پیچھے ہو رہا ہے یا مجھے بھول رہا ہے، تو اس کو لکھنے کی کوشش مت کریں ورنہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ اگر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ تشریح کرنے جا رہے ہیں، آپ کو شعر تو یاد آیا مگر اس کا ایک مصرع یاد آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ آپ ایک مصرع بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ پھر آپ نے علامت شعر نہیں لگانی بلکہ آپ نے علامت مصرع، ٹھیک ہے، یہ علامت مصرع ہے، تو آپ علامت مصرع لگا کر جو ہے وہ ایک مصرع لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ بآسانی 2 نمبر حاصل کر لیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے شعر کی طرف بیٹا، تو آپ کے سبق کا جو دوسرا شعر ہے، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ طوطی و بلبل آپ کو پتہ ہے پرندے ہیں، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ ہوتا ہے ذکر کرنا، تیرا سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور تیری گفتگو ہے یعنی کہ آپ کی گفتگو ہے۔ اس شعر میں شاعر ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہ صرف انسانوں کے لیے ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور جو اس کا فیضان اور رحمتیں حاصل کرتے ہیں، بلکہ جو ہے چرند پرند وہ بھی آپ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہ جب میں نے طوطی و بلبل کی جو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اس کو غور سے بغور سنا، تو اسے بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ بھی، کہ نہ صرف انسان بلکہ پرندے بھی آپ کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے بیٹا وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ جو ہے اپنے محبوب پر جو ہے وہ خود درود و سلام بھیجتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اگر ہم نعت خوانی کی ہی بات کریں، شاعری ہم کرتے ہیں، تو نعت خوانی بھی ایک قسم کی ہم حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اپنے محبوب کی، اپنے آخری نبی کی، تو کیا ہے کہ یہ بھی بات کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اگر قرآن پاک کی ہم مثال دیں تو قرآن پاک کہا جاتا ہے کہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، آپ کی تعریف اور ستائش جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، آپ کی مدح بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ پہلے شعر میں ہوا کا ذکر کر رہا ہے شاعر کہ خوشبو جو آ رہی ہے ہوا میں، صبح کی ٹھنڈی ہوا میں، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ مدینے سے ہو کر آئی ہے، اور یہ مجھے بہت پیاری ہے۔ کیوں پیاری ہے؟ کیونکہ مدینے کی ہوا کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ جنت کی ہوا ہے۔ اب دوسرے شعر میں ذکر کر رہے ہیں کہ نہ صرف انسان بلکہ طوطی و بلبل 2 پرندوں کا انہوں نے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بھی تیرا تذکرہ اور تیری گفتگو کرتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح ستائش بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور فیضان حاصل کرتے ہیں۔ اب اس سے رابطہ جو رکھنے والی میں شعر آپ کو بورڈ پر نظر آ رہا ہوگا، میں بتاتی ہوں کہ ہر بلبل چمن میں ہے ثنا خان مصطفیٰ، ہر بلبل چمن ہے ثنا خان مصطفیٰ،
ہر گل ہزاروں دل سے ہے قربان مصطفیٰ. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے یہ شعر جو ہے تشریح میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نثری حوالہ بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کی تشریح جو ہے وہ خوبصورت ہوگی. آپ نے خوبصورت انداز سے اس کو لکھنا ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے شعر کی طرف. جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر. جیوں سے مراد ہے جینا, زندگی گزارنا. مرنے سے مراد آپ کو پتا ہے کہ مسلمان ہر انسان جو ہے فانی ہے, ایک دن اس نے ختم ہونا ہے. یہ ایک ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس نے ایک دن اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہی مجھ کو حسرت, حسرت ہوتا ہے آرزو, خواہش. یہی مجھ کو حسرت, یہی آرزو ہے. اس شعر میں شاعر جو ہے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اپنے محبوب کی جو ہے وہ محبت کو پانے کے لیے وہ خواہش کا اظہار کر رہا ہے, ظاہر کر رہا ہے کہ کیا, کہ میری خواہش ہے میرے پروردگار کہ میں اپنے محبوب کے در پر اپنی زندگی گزاروں اور وہیں پر مجھ کو جو ہے وہ موت نصیب ہو. اس کے بارے میں مختلف احادیث ہیں. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی دعا فرمائی ہے کہ جو شخص خواہش رکھتا ہے کہ اس کو مدینے میں موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو مدینے میں موت عطا کرے. کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ہی دعا ہوتی ہے کہ یا رب کریم ہمیں جو ہے وہ زندگی میں مدینہ کی زیارت بھی نصیب فرما اور ہمیں وہیں مدفن جو ہے وہ عطا ہو جائے, ہم وہیں جو ہے وہ ہمیں اگر جگہ مل جائے. تو شاید ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی اور نہیں ہے. تو اس شعر میں جو ہے شاعر اسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں امیر منائی کہ میری زندگی کا مقصد اور میری زندگی کی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ پہ اپنا نظر کرم کرے اور مجھ پر فضیلت ہو تو مجھے موقع ملے کہ میں اپنے محبوب کے در پر جو ہے وہ زندگی گزاروں اور وہیں پہ مجھے موت آ جائے. جیسے اس میں بہت ساری ایسی ہستیاں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں, جس میں سے امام مالک کا نام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر لیں تو انہوں نے بھی اپنی زندگی جو ہے وہاں پر گزاری اور وہیں پہ ان کو مدفن نصیب ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جو ہر مسلمان کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری کرے. تو اس کے بارے میں بے تحاشا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے اشعار موجود ہیں اور یہ خواہش مختلف لوگوں کی جو ہے مختلف شعروں میں نظر آتی ہے, جن میں سے میں نے 2 درج کیے ہیں بورڈ پر, آپ دیکھ سکتے ہیں. حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر, حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر, مدفن ہو تو سایہ دیوار مدینہ. ٹھیک ہے, اس میں بھی جو شاعر ہے وہ یہی اس کا ربط پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں بھی یہی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے اور اس میں بھی شاعر یہی خواہش جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے. ایک اور شعر اس میں جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں. اگر کوئی تمنا ہے میرے دل میں تو یہ آقا, اگر کوئی تمنا ہے میرے دل میں تو یہ آقا, دم آخر جبی میری ہو سنگے آستان تیرا, کہ جب میرا آخری وقت ہو تو اے میرے پیارے محبوب تو آپ کے در کا جو ہے وہ آپ کے در کی چوکھٹ پر جو ہے وہ میرا ماتھا ہو, میری جبین ہو اور مجھے موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے. ٹھیک ہے, آج میں بیٹا شعر نمبر 3 تک ہی ہم نے بات کی تھی, اب ہم بات کریں گے شعر نمبر 4 کی. تو بورڈ کی طرف دیکھیں آپ. جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا, میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاتی جاؤں گی تو آپ نے ساتھ ساتھ اپنی کتاب پر لکھتے جانا ہے. جو یکسو ہو دل تو وہی چارسو ہے. جمے سے مراد ہے بغور دیکھنا, غور سے کسی چیز کو جم کر دیکھنا. جلوہ ہوتا ہے بیٹا نظارہ, یکسو ہوتا ہے ایک طرف اور چارسو ہوتا ہے ہر طرف. تو اس شعر کے الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے, تو آپ کو اس شعر کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہاں پر شاعر بات کر رہا ہے کہ اگر ہم دنیا کی کسی چیز پر جو ہے وہ غور و فکر کریں تو اپنی توجہ اور اپنا دھیان جو ہے وہ لے کر جائیں تو کیا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ, ان کا نظارہ دنیا کی ہر چیز میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے, ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے آخری نبی سے اتنی محبت ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تخلیق کی, اور اس پوری کائنات میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں ان کا جو ہے وہ نظارہ نظر آتا ہے, ان کا جلوہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. دوبارہ سے بیٹا اس کے معنی کی طرف آئے ایک دفعہ کہ جمع سے مراد یہاں ہے غور سے دیکھنا, کہ انسان اگر اللہ کی جو ہے وہ قدرت پر یا مظاہر پر جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس میں جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ نظارہ نظر آتا ہے, اور ایک طرف نہیں بلکہ ہر طرف نظر آتا ہے. تو اس سے جو رابطہ
رکھتا ہے شعر وہ یہ ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے بیٹا, اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو شعر آپ کو بورڈ پر نظر آ رہا ہے, سارا عالم منور ہے آپ کے انوار سے, یعنی کہ ساری دنیا جو ہے وہ معطر ہے, روشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے. سارا عالم آئینہ ہے آپ کے کردار سے. یہاں پر پورے عالم کی بات ہو رہی ہے تو اس شعر کا بھی ربط بنتا ہے اس شعر میں, کیونکہ شاعر یہ بتا رہا ہے کیا کہ کائنات میں ہر سو ہر طرف جو ہے ہمیں کس کا جلوہ نظر آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو انسانیت کا درس بتایا. اسے یہ بتایا کہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ پیدائش سے لے کر موت تک کس طرح گزارنا ہے. یعنی کہ ہر چیز میں انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ ہر رشتے کو کیسے نبھانا ہے, آپ نے بتایا کہ جانوروں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے, آپ نے بتایا کہ دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے عفو درگزر سے کام لینا ہے, کس طرح سے ایک اچھے استاد بننا ہے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے, تبلیغ کرنی ہے, جہاد کرنا ہے. یعنی کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ملتا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے ہمیں مثال نہ ملتی ہو. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ بھی آپ نثری حوالے میں تشریح میں جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ہر طرف اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور, ان کی ذات کا جلوہ, ان کے کردار کا جلوہ جو ہے ہمیں ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اگلے شعر پر آئیں, شعر نمبر 5 پر. تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر, یہی میری حرمت یہی آبرو ہے. یہی خواہش جو ہے شاعر نے جو ہے شعر نمبر 3 میں بھی کہ اپنے محبوب سے محبت اور ان سے کا یہ تقاضا کیا تھا کہ جو ہے میں وہیں پر مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے مدینے میں موت نصیب کرے اور مجھے مدفن بھی جو ہے وہ وہیں پر جو ہے وہ نصیب ہو. تو اس میں بھی جو ہے شاعر یہ بتا رہے ہیں, راہ بیٹا ہوتا ہے راستہ, خاک ہوتا ہے مٹی ہو جانا. ٹھیک ہے, تیری راہ میں خاک ہونا, یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک محاورہ ہے, راہ میں خاک ہونا, تباہ و برباد ہو جانا, بہت محنت و مشقت کرنا. یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری یہ خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں, یعنی کہ آپ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے جو ہے وہ مجھے موت نصیب ہو. جتنی بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس میں کیا کروں کہ جو راستہ آپ نے دکھایا ہے, جو راہ آپ نے مجھے دکھائی ہے, آپ کے مطابق بتائی ہوئی جو ہے وہ میں زندگی گزاروں, اسلام کی تمام اصولوں پر عمل کروں, اس کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کروں. اور اس طرح سے کیا ہے کہ میری زندگی کی جتنی محنت و مشقت ہے وہ اسی سلسلے میں ہو, اور جب مجھے موت آئے تو تمہاری راہ میں, اسلام کی راہ میں, آپ کی راہ میں ہی جو ہے وہ دین کا کام کرتے ہوئے آئے. یہی میری سب سے بڑی جو ہے وہ آرزو اور خواہش ہے. راہ ہوتا ہے راستہ, خاک ہو جانا ہوتا ہے مٹی ہو جانا, حرمت ہوتا ہے احترام اور عزت, آبرو کا مطلب بھی ہے عزت. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی شاعر جو ہے اسی خواہش کا اظہار کر رہا. جی, شعر نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر, یہی میری حرمت یہی آبرو ہے. اس میں شاعر وہی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں آپ کے راستے پر چلتے ہوئے جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کروں. راہ ہوتا ہے راستہ, خاک ہو جانا ہوتا ہے مٹی ہو جانا. یعنی یہاں پر شاعر کی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے, زندگی کا جو اصل مقصد بتایا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اس کے دین کی تبلیغ کرنا, اور اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے ہر ایک پہلو کو ویسے گزارنا جو ہے وہ میری خواہش ہے. اور انہی اصولوں پر اور انہی راستوں پر اور انہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو میری زندگی ختم ہو, تو یہی سب سے بڑی میری جو ہے خواہش ہے, اور یہی میری عزت و تکریم ہے. حرمت ہوتا ہے بیٹا عزت, اور آبرو بھی ہوتا ہے عزت. یعنی کہ یہاں پر شاعر جو ہے وہ یہ اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی کہ جو آپ نے مجھے زندگی گزارنے کا
सच्चा रास्ता बताया है, अगर मैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारूं और मेरा इख्तिताम भी उसी रास्ते पर हो तो यही मेरी जिंदगी का असल मकसद है और यही मेरे लिए जो सबसे बड़ी इज्जत और शर्फ की बात है। अब इस शेर में जो है आप लिख सकते हैं, जो शेर आप हवाला दे सकते हैं, हसरत है दम निकले दर शाह अरब पर, मदफन हो तो साया दीवार मदीना। ठीक है, ये हर मुसलमान की, हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो जो है जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूलों के मुताबिक गुजारे और उसे जो है वो आपकी मोहब्बत में, आपके दर पर जो है वो मौत नसीब हो। अल्लाह ताला जो है हर मोमिन की जो है वो इस दुआ को पूरा करे। ठीक है, शेर नंबर 6 की तरफ आते हैं बेटा। यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा। ज़हूर होता है जाहिर होना, नजर आना, नूर रोशनी, मकाम में भी तू है, ला मकाम में भी तू है। मकाम और ला मकाम, मकाम जगह कहते हैं लेकिन यहाँ पर शायद की मुराद दुनिया और ला मकाम से मुराद आखिरत है। यानी कि इस शेर में शायद हमें बता रहे हैं कि दुनिया और आखिरत दोनों में मरकजी हैसियत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूदे अक़दस को हासिल है। यानी दुनिया में भी अगर सबसे मोतबर और पाक ज़ात जो है और सबसे अहम ज़ात जो है, मरकजी हैसियत जिसे हासिल है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है और आखिरत में भी। क्योंकि दुनिया में भी इसके बारे में आपने वो हदीस मुबारक सुन रखी होगी कि कोई भी शख्स उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो मोहब्बत करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने माल, अपने माँ बाप, अपने औलाद से बढ़कर। यानी दुनिया में सबसे कीमती और महबूब चीज़ जो है वो एक मुसलमान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, उनकी अहादीस पर अमल करना, उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करना है। अगर हम उनसे मोहब्बत नहीं करते इस हद तक तो हम मुसलमान ही नहीं हैं, हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, तो दुनिया में क्या है, दुनिया में आपने कैसे जिंदगी गुजारनी है, सबसे अहम चीज क्या है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत और उनके बताए हुए रास्तों पर अमल करना। और इसी तरह से आखिरत के बारे में भी जो है कि वहां पर जब नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, किसी को किसी चीज की होश नहीं होगी, तो लेकिन वहां पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मत की फिक्र होगी, उनकी बख्शिश की फिक्र होगी और आपके वसीला जलीला से जो है तमाम की शफाअत जो की जाएगी। तो ना कि सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी सबसे अहम जो है वो ज़ात पाक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। तो यहाँ पर शायर जो है इस नुक्ते को बता रहा है कि दुनिया और आखिरत दोनों में सबसे जो है मरकजी हैसियत जो हासिल है वो किसको हासिल है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। तो इसमें भी आप यहाँ से शेर भी लिख सकते हैं। और जिस हदीस पाक का मैंने आपको हवाला दिया कि एक मुसलमान का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माल, माँ बाप और औलाद से बढ़कर जो है वो मोहब्बत ना करे, वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें से आप ये वाला शेर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मोहब्बत के बेतहाशा शेर आपको वैसे भी याद होते हैं। अगर कोई आपको अच्छे से शेर याद है तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे एक बहुत ही मशहूर अल्लामा इकबाल का शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगो कलम तेरे हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और एक शेर है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने कुछ अशार लिखे हैं, लेकिन अगर आपको कोई और शेर जो है वो याद है, अहादीस याद हैं, हवाले याद हैं, तो उनको भी आप मार्कर से बड़े खूबसूरत अंदाज से दर्ज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चले जी हम अपनी नात के आखिरी शेर की तरफ आते हैं। जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है, वो तू है, वो तू है, वो तू है। जी, बेदाग लाला, लाला जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत फूल है जिसमें एक कहते हैं कि स्याह रंग का जो है वो दाग होता है, लेकिन यहाँ पर तशबीह दी जा रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ज़ाते गिरामी को फूल से तशबीह दी जा रही है कि आप एक ऐसा फूल है जिसमें कोई दाग नहीं है,
بے داغ یعنی کوئی داغ نہ ہونا، بے خار گل یعنی ہر پھول کے ساتھ جو ہے وہ کانٹا ہوتا ہے، بے خار گل یعنی کانٹے کے بغیر، ٹھیک ہے؟ تو خار کا مطلب ہوتا ہے کانٹا۔ تو یہاں پر شاعر بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا پھول ہے جس میں کوئی داغ نہیں اور جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، اور پھر وہ تو ہے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اور ان کی اہمیت کا جو ہے وہ بے تحاشا اظہار کر دیا ہے، کہ جیسا کہ قرآن پاک میں بار بار مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان میں جو ہے وہ اپنا رسول بھیجا، اور یہ کہا جیسے کہ ہم کلمہ توحید بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ذات ہے جس میں کوئی بھی استغفر اللہ نعوذ باللہ کوئی بھی نقص یا کوئی بھی خرابی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی پھول جس کو ہم بہت خوبصورتی کے لیے شاعر جو ہے استعمال کرتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں اس کی نازکی کے لیے، اس کی پسندیدگی کے لیے، تو پھول بھی بہت خوبصورت ہونے کے باوجود اس میں کیا نقص ہے کہ اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ذات ہے، ایسی کامل شخصیت ہے جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی خرابی نہیں، جس میں کسی بھی قسم کی استغفر اللہ گنجائش ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، کہ آپ کی ایک مکمل ذات ہے، آپ کی بالکل غلطی کے بغیر، غلطی کے پاک جو ہے آپ کی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج کر جو ہے وہ مسلمانوں پر احسان کیا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی خاصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر کسی غلطی کے اور بغیر کسی کے دشمن بھی، کہ جو آپ کے دشمن تھے وہ اس بات کے معترف تھے کہ آپ کی ذات میں اور آپ کے کردار میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، وہ بھی آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اب اس میں جو ہے آپ رابطہ جو رکھتا ہے شعر وہ اس طرح لکھ سکتے ہیں، حسینان ہمیں عالم نے جتنی خوبیاں پائیں، یعنی پورے عالم کے حسینوں نے جتنی خوبیاں پائیں وہ اکیلی ہر خوبی نبی آخری الزمان میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں ہر خوبی، یعنی دنیا میں جتنی خوبیاں ہیں، جتنے خوبصورت لوگ ہیں، جتنے اچھے کردار ہیں، وہ تمام خوبیاں، ہر خوبی جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمارے بیٹا نعت کا جو ہے اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے تمام اشعار کے جو ہے وہ مشکل الفاظ میں نے آپ کو بتائے، ان کا آسان کر کے مفہوم آپ کو بتایا، اور کچھ اشعار بتائے، اور کچھ جو ہے وہ نثری حوالے بھی بتائے، تو آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ مکمل نمبر حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔